नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान वापसी की तारीख की कहानी क्या है। इस हवाले से जिस डील की बात की जा रही है, क्या वो डील फाइनल हो चुकी है? मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन किस को भेजा गया? इस शख्सियत के पास किस किस्म का पैगाम था? 2 दिन में 2 मुलाकातों का किस्सा क्या है? शहबाज शरीफ के बैकडोर राब्तों के बाद क्या नई ग्रेट गेम प्लान की जा रही है? इस गेम के तहत होने वाली डील के 2 मरकजी नुकात क्या हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस किस्म की फ़ाइल पहुंचाई गई और इस फ़ाइल पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्या फ़ैसले किए? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान वापसी की तारीख की कहानी क्या है और क्या जनरल बाजवा की जानिब से किसी शख्सियत को मियां नवाज शरीफ के साथ डील के लिए लंदन भिजवाया गया है। सबसे पहले आपको एक दिलचस्प और अहम खबर से आगाह करते हैं और इसी खबर के मुतल्लिक एक वाक़या भी सुनाते हैं जिससे आपको इस खबर को समझने में मदद मिलेगी। और ये जो खबर है ये जस्टिस वजीहुद्दीन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात के मुतल्लिक है, जिन इल्ज़ामात में जस्टिस वजीहुद्दीन ने ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर जो बनी गाला में है उसका खर्चा चलाने के लिए 30 लाख रुपए जहांगीर तरीन फराहम करते रहे और उसके साथ साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि बाद में ये खर्च बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया और तासुर ये दिया उन्होंने कि जिस तरह से ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले 30 लाख और बाद में 50 लाख रुपए माहाना अपनी जेब में डालते रहे, अपने अकाउंट्स में डालते रहे, या इससे उन्होंने कुछ ज़ाती असासे बनाए और साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान बुनियादी तौर पर कोई दयानतदार इंसान नहीं है और उनकी दयानतदारी के हवाले से जिस किस्म का एक तासुर बनाया गया है वो तासुर गलत है। इस हवाले से आपको 2 दिलचस्प वाक़यात सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या वाकई ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बनी गाला का जो घर है उसके खर्च के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी से 30 लाख रुपए माहाना लेते रहे या नहीं लेते रहे। तो मामला ये है कि बतौर सहाफ़ी मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 2 इंटरव्यूज़, जिस वक्त वो अपोजिशन में थे उस वक्त मैंने 2 मरतबा उनके इंटरव्यूज़ किए। इसी तरह मैंने बतौर सहाफ़ी जिस वक्त इमरान खान अपोजिशन में थे उस वक्त बनी गाला में भी बतौर सहाफ़ी कई मरतबा उनसे मुलाकात की और इन मुलाकातों में सिर्फ मैं नहीं बल्कि चंद और सहाफ़ी भी मौजूद थे। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारी मुलाकातें होती हैं वो किसी ब्रीफिंग्स वगैरह में होती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त हमारी जो मुलाकातें होती थीं ज़ाहिर है हम खबर की तलाश में होते थे और तहरीक इंसाफ ने एक धरना भी दिया था, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम खान साहब से बनी गाला में जाकर मिलें और उनसे कोई ख़बर वगैरह लेने की कोशिश करें। तो मैंने जो 2 इंटरव्यूज़ किए इमरान खान के, और मैं उस वक्त समा टीवी का इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ था, तो उन दोनों इंटरव्यूज़ में जो पहले मैंने कंटेनर में किए 2014 के धरने के दौरान, तो मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि तहरीक इंसाफ उस वक्त माली मुश्किलात का शिकार थी और ये बात उस वक्त कंटेनर में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे उनमें भी इस पर डिस्कशन हो रही थी। ज़ाहिर है कि 2014 का जो धरना था उसका अपना एक ख़ास एक्सपेंस था। इसके साथ साथ जो हमारी 3-4 मुलाकातें हुई बनी गाला में उस वक्त इमरान खान साहब के साथ, जिसमें मैं और 3-4 सहाफ़ी हमेशा मौजूद होते थे, तो उन मुलाकातों में हमें एक मरतबा भी इमरान खान साहब ने एक प्याली चाय भी नहीं पिलाई। खाना खिलाना तो दूर की बात है, वो किसी को चाय तक नहीं पिलाते थे। इसी तरह इमरान खान के जो पहले बहुत करीबी दोस्त रहे हारून रशीद, वो कई मरतबा अपने कालमों में ये तहरीर कर चुके हैं कि इमरान खान के पास आप जाकर बतौर मेहमान
کئی مرتبہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو چائے کی آفر تک نہیں کی جاتی۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے وہاں پر مشاہدہ کیا بنی گالہ میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کسی کو ایک کپ چائے پلانے کے روادار نہیں تھے کہ ان کا 30 لاکھ روپے خرچ اپنا ذاتی ہو، یا کوئی آپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے بعد میں 50 لاکھ روپے ماہانہ کوئی اپنے جیب میں ڈالے ہوں یا اپنے اکاؤنٹس میں ڈالے ہوں۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے وہ 30 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے ماہانہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈلوائے ہوتے تو اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی، میاں نواز شریف کو معلوم تھا کہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ہے، اور اگر عمران خان اس قسم کی کوئی بددیانتی اس وقت کر رہے ہوتے تو ان کے اکاؤنٹس کی چھان بین اسی وقت کر لی جاتی۔ اسی طرح اگر عمران خان نے ان 30 لاکھ روپوں سے یا 50 لاکھ روپوں ماہانہ سے کوئی اپنے اثاثے بنائے ہوتے جن کے متعلق الزام لگایا جا رہا ہے، تو وہ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے ماہانہ سے بنائے جانے والے اثاثوں کا کھوج بھی اس وقت کی حکومت لگا لیتی، اور اس طرح سے عمران خان جو سب سے بڑے سیاسی حریف تھے میاں نواز شریف کے، ان کی کریڈیبلٹی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا۔ اب اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ تحریک انصاف کا جو سیاسی مرکز تھا وہ اصل میں بنی گالہ تھا۔ تحریک انصاف کے پاس کوئی اس کے علاوہ پراپر اپنا مرکز نہیں تھا۔ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس بھی وہاں پہ ہوتی تھی، تحریک انصاف کے جو تمام تنظیمی اجلاس تھے وہ بھی وہاں ہوتے تھے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ بنی گالہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک ذاتی گھر تھا، لیکن یہ ایک پارٹی سیکرٹیریٹ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، اور اس کا کوئی کرایہ وغیرہ بھی عمران خان کو پارٹی سے وصول نہیں کر رہے تھے۔ تو اس دوران ظاہر ہے کہ پارٹی چلانے کے لیے تو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پارٹی فنڈز جو ہیں وہ پارٹی کارکنوں سے لیے جاتے ہیں، پارٹی رہنماؤں سے لیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے مسلم لیگ نون جب جلسے آرگنائز کرتی ہے تو مختلف اپنے رہنماؤں سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس جلسے کے لیے اتنے فنڈ دینے ہیں، مختلف رہنماؤں کی مختلف ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، کسی کو ٹرانسپورٹ لانے کی ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے، کسی کے پاس کسی جلسے میں کھانے کے انتظامات کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مختلف ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو یہ جو فنڈز والی بات ہے یہ اس حد تک تو درست ہو سکتی ہے کہ پارٹی کو فنڈ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے جلسے کیے گئے تحریک انصاف کی جانب سے، تاریخی جلسے جو لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کیا گیا، تو اس حوالے سے تو پارٹی رہنماؤں نے ضرور فنڈز دیے ہوں گے، اور غیر ملکی جو فنڈنگ ہوتی رہی، ظاہر ہے کہ یعنی جو بیرون ممالک جا کر تحریک انصاف فنڈز ریز کرتی رہی اپنی پارٹی کے لیے، وہ بھی ضرور کیا ہوں گے، تمام پارٹیز کرتی ہیں، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم عمران خان 30 لاکھ روپے ماہانہ کوئی اپنی جیب میں ڈالتے رہے ہوں یا 50 لاکھ روپے انہوں نے کوئی جہانگیر ترین سے لیے ہوں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کی کہانی کیا ہے، اور اس حوالے سے کیا بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک شخصیت کو لندن بھجوانے کے متعلق کس نوعیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئی پیغام لے کر لندن پہنچا ہے۔ اب یہ جو اطلاعات ہیں یہ ایک ایسے وقت میں آئیں جب شریف فیملی نے کچھ خاص قسم کی خبریں میڈیا میں جان بوجھ کر لیک کیں، جان بوجھ کر پلانٹ کیں، اور جب اس طرح کی خبریں لیک کی جاتی ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو متعلقہ فریقین ہیں، جو متعلقہ حلقے ہیں، ان کی پلس چیک کی جائے، ان کی نبض چیک کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ جب یہ خبریں ان تک پہنچیں گی، جب یہ اطلاعات ان تک پہنچے گی تو ان کا کیا رد عمل آئے گا۔ اب ان میں سے ایک خبر یہ لیک کی گئی کہ شہباز شریف فی الحال کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس پر بڑا زور دیا گیا کہ شہباز شریف فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب شہباز شریف کے علاوہ پوری شریف فیملی کے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف اگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہیں تو شریف فیملی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی بالکل اس نے شریف خاندان کو تنہا کر دیا ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کے متعلق یہ خبر سامنے لائی گئی کہ وہ بھی نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، اور اگر ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا
تو پھر وہ ان ناموں میں سر فہرست ہوں گی جو 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہو سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، یعنی فیصلہ ساز حلقے جن کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یا بہت آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ پاک فوج، کہ ذرا ان کی نبض چیک کی جائے فوجی قیادت کی، کہ اگر مریم نواز کا نام پچ کیا جائے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پر تو ان کا کیا رد عمل آئے گا۔ اب اسی صورتحال کے دوران ایک شخصیت کے لندن پہنچنے کی اطلاع آئی، اور یہ جو صاحب لندن پہنچے ان کے ایک بیان کی وجہ سے آپ ان کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ان کے لندن پہنچنے پر بھی بہت دعوے کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کوئی خاص قسم کا پیغام لے کر یہ شخصیت لندن پہنچی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی دیا گیا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک الگ گروپ بنوا دیا گیا ہے، ایک باغی گروپ بنا دیا گیا ہے۔ اس باغی گروپ کے ارکان کی ایک فہرست تیار ہو گئی ہے، اور اس فہرست کو میاں نواز شریف کو بھجوایا گیا ہے، اور میاں نواز شریف پھر فیصلہ کریں گے اس فہرست کو دیکھ کر کہ ان میں سے کون کون سے پی ٹی آئی کے ارکان ایسے ہیں جن کو 2023 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک پورا تاثر بنایا گیا اور ایک امپریشن یہ کریٹ کیا گیا کہ اس وقت جو ساری گیم ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، اور جنرل باجوہ سمیت جو پوری فوجی قیادت ہے اور پاکستان کے اندر جو پورا سیاسی نظام ہے، اس سیاسی نظام کو چلانے والے اس وقت جو فیصلہ کن قوت ہے اور جو فیصلہ ساز قوت ہے وہ میاں نواز شریف بن چکے ہیں۔ اس قسم کا امپریشن کریٹ کیا گیا، اور یہ جو شخصیت گئی لندن جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل باجوہ نے انہیں کوئی پیغام دے کر بھیجا تھا، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق حال ہی میں خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک انکشاف کیا تھا، اور یہ انکشاف انہوں نے اسی شخصیت کے ایک بڑے متنازع قسم کے بیان کے بعد دیا تھا۔ اور یہ بیان اسی شخصیت نے یعنی ایاز صادق نے ابھی نندن والے معاملے پر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب ابھی نندن کو پاکستان نے گرفتار کیا تو بھارت کی جانب سے یہ دباؤ تھا کہ ابھی نندن کو رہا کیا جائے، اور اس وقت جو ایک پارلیمنٹ میں بریفنگ ہوئی تھی اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ٹانگیں کانپنے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور بعد میں جنرل باجوہ نے ایک بریفنگ میں بتایا تھا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا تلخ ترین لمحہ کون سا تھا، وہ کون سا لمحہ تھا آپ کی زندگی کا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اریٹیٹ ہوئے، آپ کو بہت غصہ آیا، تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ایاز صادق کا جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ سنا تو وہ ان کی زندگی کا سب سے تلخ لمحہ تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غصہ اس وقت آیا تھا، اور وہ اس وقت بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس وقت تحمل سے کام لیا اور ایاز صادق کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ حالانکہ فوج کے اندر یہ اوپینین تھی کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی کے لیے حکومت کو کوئی اقدام اٹھانا چاہیے۔ اب ایاز صادق گئے میاں نواز شریف کے پاس لندن میں، تو ان کے حوالے سے یہ اطلاعات پھیلانا شروع کر دی مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں نے کہ وہ اصل میں جنرل باجوہ کا پیغام لے کر گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ارکان کی کوئی فہرست بھی ہے ان کے پاس جو انہوں نے میاں نواز شریف کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس میں حقیقت یہ ہے، یعنی یہ دعوے اپنی جگہ، جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ اہم حلقوں کے ذرائع ہیں، یعنی جن حلقوں کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی میاں نواز شریف کو پیغام بھجوایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایاز صادق کے ذریعے میاں نواز شریف کو کوئی پیغام بھجوایا گیا ہو۔ اس حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ جو اہم حلقے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ، وہ کوئی روز پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتی، روز کوئی پریس ریلیز تو جاری نہیں کر سکتی، تو یہ محض اور محض آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا سرائیاں ہیں، افواہیں ہیں، اور جان بوجھ کر یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ یہ تاثر بنایا جا سکے کہ میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف پاکستان آ کر چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف لندن میں کچھ ایکٹیو ضرور ہیں،
انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی کی ہے۔ حسن نواز کے دفتر میں ان کا آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے۔ ایاز صادق کے ساتھ 2 دنوں میں انہوں نے 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق گورنر پنجاب احمد محمود سے بھی ان کی وہاں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے میاں نواز شریف وہاں پر کچھ کلیدی نوعیت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں یہ نیا دعویٰ سامنے آیا ہے جاوید لطیف کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے، جن میں سے ایک خواجہ آصف بھی ہیں، جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اگلا الیکشن 2022 میں ہوگا۔ ویسے تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اسی قسم کے دعوے 2021 کے حوالے سے بھی کر چکی ہے کہ 2021 الیکشن کا سال ہوگا۔ 2021 تو گزر گیا، لیکن اب خواجہ آصف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ کہا کہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ 2022 کے وسط میں اگلا الیکشن ہو جائے گا، یعنی 6 مہینے کے بعد۔ تو اسی پوری سچویشن میں جاوید لطیف اور جو دیگر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف اسی ماہ 30 دسمبر تک واپس پاکستان آ جائیں گے اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا جو فیصلہ ہے اپنے کچھ عزیز و اقارب اور اپنے قریبی دوستوں کو کنوے بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اسی ماہ کے آخر میں واپس آ جاؤں گا اور اس کے بعد تاثر یہ دیا گیا کہ یہ جو ان کی واپسی ہوگی یہ ایک ڈیل کے تحت ہوگی اور پھر ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور پھر وہ اپنی کیمپین بھی چلائیں گے اور الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ میں ایک درخواست جا رہی ہے سپریم کورٹ بار کی جانب سے، اس درخواست کے نتیجے میں ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس درخواست کو بھی اس ممکنہ ڈیل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کے متعلق خود شریف فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف ناقابل قبول ہیں اب تک اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خود شریف فیملی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مریم نواز بھی اگرچہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار بننا چاہتی ہیں لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ یہ خود شریف فیملی کے جو ذرائع ہیں خبریں میڈیا میں لیک کر رہے ہیں۔ تو اگر شہباز شریف اب تک قابل قبول نہیں ہیں، اگر مریم نواز قابل قبول نہیں ہیں، تو وہ میاں نواز شریف جنہوں نے جنرل باجوہ پر غداری کا مقدمہ چلانے کی دھمکی دی تھی، جنہوں نے ریاست مخالف عناصر کو ملا کر پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی فوج پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، جنہوں نے سٹنگ فوجی قیادت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے، وہ کس طرح سے قابل قبول ہو سکتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ اور شریف فیملی نے اصل میں جاوید لطیف جیسے لوگوں کو اس قسم کی افواہیں پھیلانے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میاں نواز شریف کو سیاست میں ریلیونٹ رکھا جا سکے، اپنے مایوس کارکنوں اور مایوس رہنماؤں کو جو اس وقت کنفیوز بھی ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے اور یہ تسلی دی جا سکے کہ میاں نواز شریف جلد واپس آنے والے ہیں اور ان کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مشکلات درپیش ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کو، شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو ایک بہت مضبوط مقدمہ سامنے آیا ہے جس کا چالان بھی سبمٹ کروا دیا گیا ہے، تو اس صورتحال میں شہباز شریف گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ مایوس ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے کارکن اور رہنما۔ اس لیے میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ ایک مرتبہ پھر اس کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف دسمبر تو کیا، دسمبر چھوڑ کے وہ اگلے سال میں بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے، اس وقت تک جب تک ان کی کوئی ایسی مکمل ڈیل نہ ہو جائے جس کے تحت ان کو 100% یقین دہانی کروائی جائے کہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کو جیل نہیں جانا پڑے گا اور آپ کو اپنے مقدمات میں ریلیف بھی مل جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔